नज़ीर, पोप अपने पहले इंटरनेशनल दौरे पर हैं और उन्होंने पहली जो स्पीच इटली से बाहर की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है। ये उनकी सबसे पहली स्पीच है जो आई है और उसमें उन्होंने ये बात की है कि दुनिया एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया जा रही है। ये पोप के अल्फाज हैं। पिछले बहुत लंबे टाइम से हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि ये खतरात दुनिया में है, दुनिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं। तो आज पोप की जानिब से ये बात सामने आई है, यानी पोप से ज्यादा वो कौन सी शख्सियत होगी जो दुनिया की रियलिटी से वाकिफ है, दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं, पोप से ज्यादा किस शख्स को और ज्यादा पता होंगे। तो पोप की जानिब से भी अगर ये बात की जा रही है तो इसका मतलब कि ये बातें फिर ऐसे ही हैं कि यानी ये खतरात वाकईतन एग्जिस्ट करते हैं कि दुनिया एक आलमी जंग की तरफ जब जा रही है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ ईरान से बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम लीडर की जो स्टेटमेंट है वो जारी हुई है और उनका ऑर्डर जो है वो जारी हुआ है। सुप्रीम लीडर ने मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दे दिया है। किसी भी वक्त ईरान की जंग छिड़ सकती है और ये सूरत हाल पिछले कई हफ्तों से बरकरार है, खासकर बेरूत पर हमले के बाद। तो अब एक पल पल जो है वो जंगी खतरात के साथ जो भरा हुआ है, किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। सुप्रीम लीडर की जानिब से मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दे दिया गया है। तमाम फोर्सेस को, तमाम एजेंसीज को ऑर्डर दिया गया है और यह कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका को हम पूरी तरह से जब वो कन्फ्रंट करेंगे। और लेबनान से रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने ये कहा है कि रेजिस्टेंस के पास मुकम्मल लेजिटिमेसी है, मुकम्मल इस बात का राइट है कि वो इजराइल को कन्फ्रंट करे और रेजिस्टेंस जो है वो यही बात इख्तियार करेगी और इजराइल को जो है वो कन्फ्रंट करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, यूरोप से ये खबर है कि यूरोप रशिया के साथ बरह रास्त जंग की तैयारी कर रहा है और आज फ्रांस से न्यूज ऑफ द सेंचुरी सामने आ रही है। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो वॉलंटरी जो मिलिट्री सर्विस है उसको दोबारा शुरू करने जा रहा है। यानी ये कौमें जिन्होंने आलमी जंगें लड़ी हैं अब वो दोबारा जो है वो मिलिटराइजेशन की तरफ जा रही हैं। फ्रांस से ये अनाउंसमेंट सामने आना, इससे पहले जर्मनी से ये बात सामने आई। आज फ्रांस ने भी जो रिक्रूटमेंट है, जो कंस्क्रिप्शन लॉ है उसकी तरफ जब वो जा रहे हैं और जाहिर है कि ये किस लिए हो रहा है, किससे लड़ना है, तो जाहिर है कि ये रशिया के साथ जंग की जब वो तैयारी यहां पर की जा रही है। और इराक को धमकाया गया है, अमेरिकन इनवॉय की जानिब से इराक को जब वो थ्रेटन किया गया है और इंटरनेशनल फोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि वो गजा में दाखिल होंगी और कब होंगी ये जो डेट है वो भी सामने आ गई है, वो भी आपके साथ जब शेयर करेंगे। और वो जाकर क्या हमास से लड़ेंगी ये फौजें और कौन है जो ये फौजें गजा में भेजेगा, ये तमाम सूरत हाल और वेनेजुएला से क्या खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पोप से आगाज करते हैं। पोप अपने पहले दौरे पर हैं और टर्की सबसे पहले वो पहुंचे हैं और इटली के बाहर जो उन्होंने ओपनिंग स्पीच की है, यानी इटली से बाहर वो टर्की के अंदर है, पहला दौरा है, तो जो उनकी ओपनिंग स्पीच है उस ओपनिंग स्पीच में जो सबसे अहम तरीन बात उनके सामने आ रही है, जो सबसे पहली बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है और इंसानियत का जो मुस्तकबिल है वो दांव के ऊपर है, क्योंकि जाहिर है कि ये जंग जो है वो न्यूक्लियर वॉर होगी और न्यूक्लियर वॉर के बाद इस प्लान पर क्या होगा आप समझ सकते हैं। तीसरी आलमी जंग, और उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी जो है वो एट रिस्क है। और पोप की जो है वो उर्दगान के साथ भी मुलाकात हुई है। पोप लियो वॉर्न्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 इन फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड। उन्होंने कहा कि जस्टिस और पीस के लिए हमें जिदोजहद करनी होगी। तो किसको जस्टिस चाहिए और किसको पीस चाहिए? फलस्तीनियों को जस्टिस चाहिए ना, तो पोप की वाज़ेह पोजीशन है फलस्तीन के लिए। और उन्होंने क्रिटिसाइज किया ग्लोबल पावर्स को कि उनकी जो ये सारा चल रहा है पावर स्ट्रगल, इसके अंदर थ्रेट्स टू ह्यूमैनिटीज फ्यूचर, उन्होंने ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया। तो इस वक्त कौन है ग्लोबल पावर्स? फलस्तीनी है ग्लोबल पावर, या ईरान है ग्लोबल पावर, या लेबनान है ग्लोबल पावर्स जो है वो कौन सी हैं? तो पोप ने उनको क्रिटिसाइज किया है कि तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है। तो सारे इजराइल भी तो एक ग्लोबल पावर है। तो ये पोप के अल्फाज हैं और ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि पीस मील ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3, यानी आप कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों टुकड़ों में हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं और अनसिस्टमैटिक तरीके से। एक होता है सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे इजराइल जंगें कर रहा है सिस्टमैटिक तरीके से। आलमी जंग की तरफ हमारा जाना ऐसा नहीं है कि हम होशो हवास में जा रहे हैं, यानी जो पॉलिसीज हैं उनका रिजल्ट ये निकल रहा है। ऐसा नहीं कि बरतानिया या अमेरिका ये तैयारी उन्होंने कर लिया कि हम आलमी जंग छेड़ने जा रहे हैं, नहीं, जो पॉलिसीज हैं वी आर स्लिपिंग अवे टुवर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, ये उन्होंने जब वो बात की है। तो साथ उनकी उर्दगान के साथ भी मुलाकात हुई। पोप लियो ऑन द ओपनिंग डे ऑफ हिज फर्स्ट ट्रिप आउटसाइड द इटली, उन्होंने कहा कि जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दुनिया में बढ़ रहे हैं, यानी यही वर्ल्ड वॉर से पहले पिछली आलमी जंगों से भी यही हो रहा था, पहले यही हो रहा था कि मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स जब वो छिड़े हुए थे। तो इस वक्त भी अगर आप देखें तो एक के बाद एक जंग जो है वो में छिड़ती हुई जब नजर आ रही है। इसने दुनिया को पुश कर दिया है टुवर्ड अ वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी इज एट रिस्क।
یہ جو مختلف جنگیں چھڑ رہی ہیں، لیٹن امریکہ کا پورا ریجن اس وقت جنگوں میں جا رہا ہے، افریقہ میں نئی جنگیں چھڑ رہی ہیں، اب نائجیریا اس وقت ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، وہاں پر امریکہ حملے لانچ کر سکتا ہے، ایتھوپیا ایریٹریا کا معاملہ جنگ کے دھانے پر کھڑا ہوا ہے، کینیا کی جو کشیدگی ہے وہ چل رہی ہے آلریڈی، باقی افریقہ میں ڈیفرنٹ وار چل رہی ہیں، مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں لیبنان کی جنگ ہے، شام ہے، عراق کا فرنٹ کس وقت کھل سکتا ہے، ایران کی جنگ ہے، ساؤتھ ایشیا میں جنگیں پنپ رہی ہیں، مطلب یہ کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی پھر سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، جو ہی کوئی بڑی پاور بہرحال جو ہے وہ کود جائے گی، تو انسٹیبلٹی جو ہے وہ گلوبل انسٹیبلٹی اس وقت بڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو اکنامک اور ملٹری پاور پلیز چل رہے ہیں، یعنی جو اکنامک اور ملٹری پاور سٹرگل ہے اس کی وجہ سے گلوبل انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے، تو ہمیں بالکل اس راستے کے اوپر نہیں جانا ہے، کیونکہ ہیومینٹی کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پر ہے۔ یہ بات انہوں نے اردگان کو کہی کہ ہمیں دنیا کو جو ہے وہ بچانا ہوگا فار دا سیک آف ہیومینٹی، ٹھیک ہے نا، اور اردگان نے ان کے سامنے کیا بات کی؟ پریزیڈنٹ اردگان نے کہا کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو پوپ کا سٹانس ہے فلسطینی کاز کے لیے، یہ اردگان کا پہلا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو پوپ کا سٹانس ہے فلسطینی کاز کے لیے، فلسطینی لوگوں کے لیے، اس کو ہم مکمل طور پر اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے that will bring benefit for the humanity at a time of tension and uncertainty۔ تو پوپ جو ہے وہ ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے فلسطین کے لیے، اور ابھی ریسنٹلی تو سیز فائر ہونے سے قبل جو ہے وہ ویٹیکن کی جو تنقید ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اسرائیل کے خلاف، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال ان کی ایک پوزیشن ہے جو انہوں نے فلسطین کے حق میں لی ہوئی ہے۔ تو یہ بہرحال آج پوپ کی باتیں ہیں، مطلب ایک ایسے شخص کی، ایک ایسی ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں جن سے زیادہ دنیا میں کوئی اویئر پرسن ہو نہیں سکتا ہے، پوپ ہے نا بھائی، پوپ ایک وقت میں پورے یورپ کے اوپر حکومت کر رہے تھے، تو پوپ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ باتیں ایسی ہی ہیں، معاملات اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اچھا، ادھر سپریم لیڈر کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، اور سپریم لیڈر نے یہ، اچھا میں آپ کو بتاؤں، ایران اور ویٹیکن کا بڑا اچھا تعلق ہے آپس میں۔ آپ کو بتائیں جو پچھلے ایرانی صدر تھے جو ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے لیٹر پوپ کو لکھے ہوئے، پھر یہ جو صدر ہیں انہوں نے پوپ کو لیٹرز لکھے ہیں، اور فلسطینی کاز پر بات چیت ہوئی ہے۔ ایران اور ویٹیکن کی بڑی اچھی مطلب آپس میں کمیونیکیشن ہے، تو ایران اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہ جو یعنی OIC ورلڈ اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے، اس میں یعنی جو ڈویژن یہ پھیلانے کے درمیان میں کوشش کرتے ہیں، اس پر ایران کی کافی گہری نظر رہتی ہے، اس لیے وہ جو ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آئیڈیولوجیکلی ایران ہی وہ کنٹری ہے جو صحیح انداز میں ان کو ٹکر دے رہا ہے، باقی تو پھر بس ایسے ہی ہیں۔ تو امام خامنہئی نے موبلائزیشن کے آرڈر دیے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ریزسٹنس کی جو سپورٹ ہے وہ بڑھے گی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فینومنا ہے ریزسٹنس کا، یعنی ریزسٹنس ہے وہ تو اپنے آپ میں ایک فینومنا ہے نا، کہ جس میں کنفرنٹ کیا جاتا ہے، جس میں گھٹنے نہیں ٹھیکے جاتے بلکہ کنفرنٹ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فینومنا ہے ریزسٹ کرنے کا، لڑنے کا، کنفرنٹ کرنے کا، یہ بڑھے گا، یہ کم نہیں ہوگا۔ ایران نیڈز موبلائزیشن مور دین اینی کنٹری in light of the foreign ambitions and interventions۔ ایران کو موبلائزیشن کی ضرورت ہے، اور ایران کو موبلائزیشن کی اتنی ضرورت ہے جتنی کسی ملک کو بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایران پر جو گندی نظریں ہیں عالمی طاقتوں کی، اس کے لیے ہمیں مکمل موبلائزیشن کی طرف جانا ہوگا، تو اس کی مکمل تیاری کر لی جائے۔ the phenomena of resistance جو ہے وہ یہ بڑھے گا، اور جو oppressed people ہیں، دنیا کے مظلوم لوگ ہیں، وہ یہ جان لیں کہ ایران جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ کوئی طاقت ان کے ساتھ جو وہ کھڑی ہے۔ اور IRGC جو ہے یہ اس کو لیڈ کرے گی، موبلائزیشن کو، IRGC موبلائزیشن کو لیڈ کرے گی، اور اس کے علاوہ باقی فورسز بھی پوری طرح سے ان کے ساتھ شامل ہوں گی، لیکن بنیادی طور پر IRGC اس کو لیڈ کرنے جا رہی ہے۔ وی مسٹ انہینس موبلائزیشن، اور ہماری تمام فورسز جو ہیں ان کو بھی موبلائزیشن اورینٹڈ مینر میں ہی کام کرنا چاہیے، یعنی وہ ہر وقت تیار ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ 12 دن کی جنگ میں ایران کے لوگوں نے امریکہ اور زائنسٹ کو شکست دی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، تو اس میں کوئی شک نہیں، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی ہے۔ تو انہوں نے کافی کور ڈالنے کی کوشش کی، ہم جیت گئے، بھائی کہے کہ جیت گئے، کیسے جیت گئے؟ تو بہت برے طریقے سے شکست ہوئی ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ اور سپریم لیڈر نے کہا کہ ڈیورنگ دا وار ایران has shown that it is the center of the power۔ ایران طاقت کا مرکز ہے، یہ ایران نے اس جنگ کے ذریعے جب دکھایا ہے۔ دیکھیے کتنی سادہ سی بات ہے، اگر وہ جیت گئے ہیں 3 مہینے پہلے، ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، 4 مہینے، جون میں جنگ ہوئی ہے، اگر وہ جیت گئے ہیں تو پھر دوبارہ حملہ کرنے کیوں آ رہے ہیں؟ بھائی جب جیت ہی گئے ہیں تو دوبارہ حملہ کرنے کیسے آ رہے ہیں؟ تو دوبارہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، اس کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ہارے ہیں، اور بہت برے طریقے سے ہارے ہیں۔ یعنی ایران اپنی پاور کو مزید اسرٹ کر رہا ہے، اور اب وہ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ ایران میں اپنے مقاصد اچیو نہ کر سکے تو پھر دیکھیں وہ اپنی بات اسرٹ نہیں کر سکتے ہیں،
اس لیے تو دیکھیے کہ وہ اپنی ہیجمنی اچیو نہیں کر پا رہے ہیں ایران کی وجہ سے. تو لیبنان میں جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا ہے کہ we have the every right to counter Israeli aggression. Country's right to defend its sovereignty amid ongoing Israeli aggression and international silence. بالکل باقی دنیا خاموش ہے, ریجن خاموش ہے, ہم تمام نیسیسری میئرز لیں گے, تمام راستے لیں گے, تمام طریقے استعمال کریں گے اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کے, اور یہ جو سارے ہیں جو خاموش بیٹھے اور کنڈیم تک نہیں کر رہے, یہ رسپانسبل ہے اسرائیلی اگریشن کے, اور امریکہ جو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے. تو لیبنان کی پوزیشن کلیئر ہے کہ ہم اسرائیل کو کنفرنٹ کریں گے. تو لیبنیز گورنمنٹ اپنی اس اپروچ سے جو ریالٹی سے بہت دور ہے, اور ایون وہ کسی مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ کا پرپوزل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کا یہ پرپوزل اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ صرف امریکن اور اسرائیلی طریقہ کار ہے جس کا آغاز ہی وہ سرنڈر سے کرتے ہیں. مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتی. تو ان کو اس جو ریالٹی سے ہٹ کر اپروچ ہے اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا. امریکن انوائے نے عراق کو دھمکایا ہے. نو پلیس فار آرمڈ ملیشیا ان عراق. تو یہ جو آرمڈ ملیشین عراق ہے, یعنی ایران سپورٹڈ جو ریزسٹنس ہے اس کی بات کی جا رہی. تو یہ جو ملیشیا ہے جس کو ملیشیا کہہ رہے ہیں, یہ آئی کیسے ہے؟ امریکہ کے آنے کے بعد ہی آئی ہے نا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عراق میں تو یہ ملیشیا ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. کس نے عراق کو تباہ کیا اور اس نہر کے اوپر پہنچایا؟ تو سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ جس نے ریجن کو تباہ کیا ہے وہ سب سے بڑا امن لانے والا ہے. اور دیکھیے ایک بہت بنیادی اختلاف موجود ہے گلف میں اور ایران میں ریزسٹنس میں, اس لیے وہ مکمل پیچ اپ ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے, کیونکہ آئیڈیالوجی کا بہت مین اختلاف موجود ہے. بھائی گلف امریکنز کو کیسے دیکھتے ہیں, امریکنز کو کیسے ریسیو کرتے ہیں, ان کے پارٹنر ہیں, ان کے ساتھ کیسے ان کے معاملات ہیں, اور امریکنز گلف کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اور وہ ایران کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اور ایران ان کو کیسے دیکھتا ہے, اور ریزسٹنس امریکہ کو کیسے دیکھتی ہے کہ اسرائیلی اگریشن کو مکمل سپانسر کرنے والا امریکہ ہے, اور گلف کیسے دیکھتا ہے کہ بھئی امریکہ تو یہاں پر امن لانے والا ہے, خوشحالی لانے والا ہے. کیا زبردست. ابھی آپ دیکھیں جو دورہ ہوا, مطلب اس میں آپ کو کوئی لگ رہا تھا ایسی کوئی بات, مطلب تو یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ ابھی تک وہ پیچ اپ نہیں ہو سکا. چائنا نے دوستی کروائی, بڑا اچھا اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں, لیکن مکمل پیچ اپ نہیں ہو پا رہا, اور شاید یہ ہو بھی نہیں پائے گا, کیونکہ ایران جس کو ذمہ دار سمجھتا ہے وہ سب سے بڑا پارٹنر ہے ان کا, اور وہ کہتے ہیں اس کے بغیر تو یہاں خوشحالی آ نہیں سکتی ہے, اور یہ تو امن لانے والا ہے. یہ وہ بنیادی اختلاف جو موجود ہے. تو ادھر یہ امریکنز کے ساتھ بیٹھ کر لنچ اور ڈنر کر رہے ہوتے ہیں, اور ادھر لیبنان پر بم گر رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو ریزسٹنس کہتی ہے تو پیچھے امریکہ ہے. یہ بنیادی اختلاف جو موجود ہے اس وجہ سے وہ ٹرسٹ نہیں بلڈ اپ ہو سکا. اور ایران تو کہتا ہے ہمارا بنیادی گول یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے وڈرا کرے, تو وہ کیسے وڈرا ہونے دیں گے, وہ تو بیسس دے کر بیٹھے ہوئے. تو یہ مسئلہ ہے, اور بہرحال یہ اس کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ سپوٹنک جو رشین میڈیا ہے اس نے یہ کہا ہے, اور رشیا کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین ایک ملٹری کنفرنٹیشن کی تیاری کر رہی ہے رشیا سے. دیکھیں یہ عام لوگ نہیں ہیں, ان کی باتیں عام نہیں ہیں. میڈیا اینالسٹ ٹھیک ہے, ان کی باتوں کو آپ ایک رائے سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ عام نہیں ہیں. مطلب رشیا بات کر رہا ہے, ان کے ہائی آفیشلز بات کر رہے ہیں. تو رشیا یہ کہہ رہا ہے, ان کے ڈپٹی فارن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین رشیا سے براہ راست جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اچھا پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ خبر یورپین میڈیا نے چلانا شروع کر دی, چونکہ پیس ہو رہا ہے, پیس ٹاک چل رہی ہیں, تو وہ یورپ نہیں چاہتا کہ جنگ رکے, تو انہوں نے یہ خبریں چلانا شروع کر دی کہ رشیا کسی بھی وقت یورپ پر حملہ کر سکتا ہے. یہ انہوں نے خبریں چلانا شروع کر دی. تو کچھ دیر پہلے پیوٹن کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, مطلب رشیا کیوں یورپ پر جب وہ حملہ کرے گا. تو یوکرین پر بھی یہ سارا جو 40 سال انہوں نے بات کنوے کی نہیں مانی گئی. پھر 2023 میں مذاکرات ہو رہے تھے, اس کو برطانیہ اور بائیڈن نے روکا. تو پیوٹن کا ایسی کوئی بات نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یورپین اس جنگ کو نہیں روکنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اس جنگ کو روکنا نہیں چاہتے. اور پیوٹن نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے until the death of the last Ukrainian. کتنی خوفناک بات, until the death of the last Ukrainian, جنگ جاری رہے, and Russia is prepared for that. اگر یورپینز یہی چاہتے ہیں, دیکھیں مطلب انتہا ہے. کتنی خوفناک ہوتی ہیں جنگیں, کتنی خوفناک ہوتی ہیں, کتنے یوکرینینز مارے گئے, کتنے گھر تباہ ہو گئے, کتنے خاندان تباہ ہو گئے, اتنے خوبصورت ملک کے خوبصورت لوگ اس وقت مہاجر بن چکے ہیں, یورپ میں دھکے کھا رہے ہیں. تو ان کا اپنا پیارا خوبصورت ترین کنٹری جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. تو کس نے دھکیلا ان کو جنگ کی طرف؟ اور یہ زیلنسکی جو مسخرہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی کرپشن کا یہ ذمہ دار ہے. اس مسخرے نے یوکرین کی حشر کیا کروا دیا. یورپین خود کہتے ہیں یوکرین جیت نہیں سکتا, تو پھر کیوں ہے جو پچھلے مہینے ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا, پچھلے مہینے 25,000 یوکرینین سولجر جو ہے وہ مارے گئے, یعنی ایچ ڈے 1000 یوکرینین فوجی مارا جا رہا ہے. تو بڑے بیوٹیفل پیپل اور بیوٹیفل کنٹری, لیکن یہ حال ہو چکا ہے. تو پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپین یہ چاہتے ہیں کہ ٹل دا ڈیتھ آف دا لاسٹ یوکرینین یہ جنگ جاری رہے, یعنی بس یوکرینی لڑتے رہیں رشیا سے. تو پیوٹن نے پھر اگلا جو جملہ کہا نا, انہوں نے کہا کہ ہم پھر اس کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر یورپ یہی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں.
تو یہ دیکھیں نا جنگیں بہت بے رحم ہوتی ہیں اور جنگیں جب شروع ہو جاتی ہیں پھر ان کو روکنا آسان نہیں ہوتا. اور یہ بات صحیح ہے کہ غزہ اور یوکرین کی جنگ نے دنیا کو مکمل بدل کے رکھ دیا ہے اور جو دنیا اس سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی وہ دنیا واپس نہیں آنے والی ہے. بالکل ایک نئی دنیا ہے اور یہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. وہ دنیا اب دوبارہ آنے والی نہیں ہے. اب فرانس سے جو نیوز آف دی سینچری آ رہی ہے کہ میکرون سیز فرانس ٹو ریسٹور والنٹری ملٹری سروس. اچھا اب یہ ایک چیز ہے یعنی کنسکرپشن لا ہوتا ہے. کنسکرپشن لا کے اندر جیسے اسرائیل میں ہے کہ ہر شہری کو فوج میں جانا ہی جانا ہے. جرمنی نے اور یہاں پر فرانس نے اب والنٹری جو ملٹری سروس ہے وہ اناؤنس کی ہے. یہ بھی کنسکرپشن لا ہی ہے لیکن چونکہ عوام کا بیک لیش آ سکتا ہے تو اس ڈر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ تو اپنی مرضی سے ہے, والنٹری ہے, کوئی آنا چاہے تو آ جائے. نہیں, اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ پیسے بہت زیادہ دیں گے, مطلب ایسی بینیفٹس دیں گے کہ لوگوں کو آنا ہی پڑے گا. اصل تو بات یہ ہے کہ وہ یعنی دوسری فارم ہے کنسکرپشن لا کی. اصل بات یہ ہے کہ وہ فوج بھرتی کر رہے ہیں. اچھا اب ان کا فرق کیا ہے, اور باقی بھی تو دنیا میں ریکروٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہر ٹائم ہو رہی ہوتی ہے, پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں, ہر سال فوج میں بھرتی تو ہوتے ہیں ہر ملک میں. تو یہاں فرق کیا ہے؟ یہاں پر فرق یہ ہے کہ دیکھیے ایک ملٹری پاور ہے وہ اپنے ویپنز کو اپ گریڈ کر رہی ہوتی ہے, اپنی فوج میں تبدیلیاں کر رہی ہوتی ہے. یہ ہو رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے. امریکہ اپ گریڈ کر رہا ہے, پاکستان اپ گریڈ کر رہا ہے, چائنا کر رہا ہے. یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ ملک, وہ نیشنز جو اب پراپر شفٹ کر رہی ہیں ٹورڈ ملٹرائزیشن, یعنی جرمنی اس کے پاس ایئر فورس وہ پاورفل نہیں ہے, وہ مطلب F-35 اور وہ سارے نہیں ہیں, فوج اتنی بڑی نمبرز میں نہیں ہے, زمینی فوج, اور وہ سارا پالیسی شفٹ لے کر آ رہے ہیں کہ ملٹرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کا اسپیس پروگرام تھا اس کو وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس سوسائڈ ڈرونز کی فیکٹریز تھیں ان کو وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. نہیں, ان کے پاس یہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ سارا نئے سرے سے وہ کر رہے ہیں. تو اسی لیے یعنی وہ ایک مقصد کے تحت کر رہے ہیں نا, سوشل پروگرام سے پیسہ نکال کر ادھر لگا رہے ہیں. تو سامنے ایک مقصد ہے, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے ملک جنہوں نے عالمی جنگیں لڑی ہیں, سیریس کنٹریز ہیں نا, سیریس ملک ہیں, وہ ان کی ایک ایک پالیسی بھی بغیر کسی مقصد کے تو نہیں ہوتی. تو وہ تو نئے سرے سے اس طرف شفٹ ہو رہے ہیں. تو وائے تو مقصد سامنے ایک, وہ رشیا سے لڑنے جا رہے ہیں. یہ یوکرین کی جنگ بندی بھی صرف اتنا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ادھر رشیا بھی اپنی تیاری کر رہا ہوگا اور ادھر یورپ اپنی تیاری کر رہا ہوگا. بس اس جنگ بندی کا مطلب یہی ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو یورپی یونین جو ہے وہ ڈرافٹ کر رہا ہے ایک لیگل ٹیکسٹ ٹو یوز فروزن رشین ایسٹس فار لون ٹو یوکرین. وہ رشین ایسٹس کے جب پیچھے مارکو روبیو نے ایک عجیب و غریب جب وہ آرڈر دیا ہے. نیو یارک ٹائم کے مطابق مارکو روبیو نے یورپ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ان تمام ملکوں میں کہا ہے اپنے ڈپلومیٹس کو کہ وہ جو مسلم امیگرینٹس ہیں ان کو ذرا روکیں. اور وجہ کیا جی؟ اینٹی سیمیٹزم بڑھ رہا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس جنگ کو ایک OIC کے خلاف جنگ جب وہ قرار دے رہے ہیں, یعنی اس کو مذہب کا رنگ دے رہے ہیں. مسلم امیگرینٹس کو روکا جائے یورپ میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, کینیڈا میں, اور اس سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, اینٹی سیمیٹزم بڑھ رہا ہے. تو یعنی وہ اس کو ایک پراپر مذہب کا جو رنگ ہے وہ دے رہے ہیں. اور سیکٹری آف وار کا وہ جو آپ کو ٹیٹو وہ وائرل ہوا تھا اور سو آن, ان کی بہت ساری ایسی آئیڈیالوجی ہے جو وہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے عجیب و غریب جو ہے وہ ایک آرڈر جاری کیا ہے. غزہ کی صورتحال کیا ہے؟ ہیرٹس نے لکھا ہے غزہ از ڈراؤننگ ان بلڈ اینڈ رین واٹر, ہیوی رین رسک پیلسٹینین ود ڈیزیز. بلڈ اور رین واٹر میں ڈوب رہا ہے غزہ, اور شدید بارش ہو رہی ہے, اور بارش کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے. یہ جو نسل کشی ہوتی ہے اس میں یہ سارے ٹولز ہوتے ہیں, بیماریاں, موسم, بمباری, گولیاں, ہر چیز اس میں استعمال کی گئی, بھوک, سٹارویشن, یہ سب فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب بارش ہوئی ہے تو بیماریاں پھیل سکتی ہیں, اور ریجن میں ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل انتظار کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر سارے فلسطینی مارے جائیں تو شاید اس سے کوئی مسئلہ جو حل ہو جائے. تلخ بات ہے, لیکن بات تو یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, بس سب باتوں کی حد تک ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے 2 سال تک یہ ہونے دیا. یقین مانیے ان کی جو پریویس لیڈرشپس تھیں وہ کمزور تھیں, لیکن کبھی انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے گئے ہوں اور وہ خاموش بیٹھے رہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. انہوں نے برداشت کیا, افورڈ کیا, الاؤ کیا, خاموش رہے. یہ بہت ہی ایک عجب بات ہے, یعنی بہت ہی عجب بات. اتنے ملک, مطلب عرب لیگ کیا کنٹریز اٹھا کر دیکھیں, اور ان 2 سالوں میں OIC کے اجلاس کتنے ہوئے ہیں, 3-4. یہ کتنا بڑا دھبا ہے اس تاریخ کا. یہ کیسے آنے والے جو ہے وہ یاد رکھیں گے, اور کیسے یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تاریخ کے. اتنا بڑا کچھ انہوں نے کیا, مطلب اتنی خاموشی دکھائی, یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اب US آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فورسز غزہ میں آ رہی ہیں. کب آ رہی ہیں جی؟ مڈ جنوری میں آ جائیں گی. اب یہ کون ہے جو اپنی فوجیں بھیجے گا, اور وہ کیا حماس سے آ کر لڑیں گی؟ اور مصر نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ ہمارا کوارڈینیشن ہے, اور غزہ میں سیز فائر ریکنسٹرکشن یہ سارا ہوگا. یہ سب باتیں ہیں, کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا. تو اسرائیلی آرمی جو ہے, اس اسرائیلی سیٹلر سیریا میں داخل ہو گئے ہیں, اور اب اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو واپس لے کر آئے ہیں. یعنی ان کی بدماشی دیکھیے, اور کس چیز کے اوپر وہ اتنے اتراتے ہیں. وہ زیادہ طاقتور ہے, زیادہ وہ بڑے بدماش ہے. کیا ہے ان کی ایسی کیا طاقت ہے
ایک حماس ان سے ڈیفیٹ نہیں ہوئی. اتنے بڑے بڑے بدماش ہیں. یمن نے کیا بھرکس نکالا ہے ان کے, پورا ویسٹ پہنچا ہوا تھا. وہ دندناتے پھرتے ہیں صرف ریجن کی سائلنس کے اوپر, بس اس سے زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. صرف ریجن کی سائلنس پر وہ دندناتے پھر رہے ہیں. بہرحال جو انہوں نے ظلم کیا ہے, انہوں نے اپنی قبر کھودی ہے, تو اس کا انجام تو وہ بھگتیں گے. لیکن جو فلسطینی مرتے رہے اور یہ خاموش بیٹھے رہے, اس کا یہ کیسے جواب دیں گے؟ جو اسرائیل نے کیا وہ تو اپنا حساب کتاب ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں, جتنی تیزی کے ساتھ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اور یہ ایران کے اوپر اب نئی جنگیں, اور لیبنان اور عراق اور شام, یہ سارا یہ پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ اسی طرح وائلنس کرتے کرتے اپنے انجام کو پہنچیں گے. فرعون بھی آخری وقت تک فرعون ہی تھا. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.